सुनो कुछ लोग मुंह बजाते हैं, पता नहीं कैसे लोग हैं, कहते हैं हुसैन पाक से मदद मांगते हो। अरे क्यों मांग रहे हो? हुसैन पाक उनके सगे बच्चे, करबला शरीफ में बेटे भी थे, करबला शरीफ में बेटियां भी थी, सगे भतीजे भी थे, अल्लाह अल्लाह भांजे भी थे, भाई अब्बास भी थे, मगर हुसैन पाक अपने बच्चों की मदद नहीं कर पाए। हुसैन पाक अपने बच्चों को पानी नहीं पिला पाए, हुसैन पाक अपने बच्चों को नहीं बचा पाए, जालिमों से उन यजीदियों से नहीं बचा पाए, हुसैन पाक मदद नहीं कर पाए। कहीं ऐसा जो अपने बच्चों की, सगे बच्चों की मदद ना कर पाए, मौजूद होकर के मदद ना कर पाए, तो 1400 साल के बाद तुम हुसैन का नारा लगाते हो, हुसैन पाक के मदद मांगते हो, हुसैन पाक का सदका मांगते हो। 1400 साल के बाद तो हुसैन हमारी मदद क्या कर पाएंगे? हुसैन पाक हमें क्या बचा पाएंगे? हो सकता किसी के जहन में ये बात आ जाए, कोई ये सवाल कर दे कि हुसैन पाक कैसे बचा पाएंगे, लेकिन प्यारे उनको जवाब ये देना जो मैं जवाब दिए देता हूँ। बोले सुनना चाहते हो नहीं चाहते हो? हुसैन पाक ने अपने बच्चों को करबला में इसलिए नहीं बचाया, हुसैन पाक ने अपने बच्चों की मदद करबला में क्यों नहीं की? हुसैन पाक ने अपने बच्चों को पानी क्यों नहीं पिलाया? इसलिए नहीं पिलाया। एक बात बता दो, हुसैन पाक जो करबला गए थे, अपने बच्चों को खाना खिलाने नहीं गए थे, अपने बच्चों को पानी पिलाने नहीं गए थे। हुसैन पाक जो करबला शरीफ गए थे, अपने बच्चों को खाना खिलाने, पानी पिलाने नहीं गए थे, बल्कि मेरा हुसैन अपने बच्चों की कुर्बानियां दे करके नाना के दीन को बचाने गया था, नाना की शरीयत को बचाने गया था। मेरे नाना ने जो वायदा कर लिया था, उस वायदे को पूरा करने, वफा करने गया था। इसलिए जरा सुनो, हुसैन पाक जब पैदा हुए, फरिश्ता एक मिट्टी लेकर के आ गया, एक शीशी में आकर के मेरे नबी ने बता भी दी कि ये जिस दिन खून बन जाएगी, उसी दिन हुसैन की शहादत हो जाएगी। अब वो फरिश्ता रजिस्टर लेकर के आता है। जैसे मिसाल के तौर पर सुनो, अगर किसी का बच्चा है, हाई स्कूल का फॉर्म भर दे या इंटर का फॉर्म भर दे, वो क्यों भरता है? इसलिए भरता है ताकि उसे इम्तिहान देना है। उसकी माँ को भी पता है मेरा बेटा इम्तिहान देगा, उसके बाप को भी पता है मेरा बेटा इम्तिहान देगा। सारे लोग दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरे बेटे को कामयाबी दे दे। माँ कह रही है मेरे बेटे को कामयाबी दे दे, भाई कह रहे हैं मेरे भाई को कामयाबी दे दे। क्या कोई ये कहता है मेरे बेटे को इम्तिहान से बचा दे? नहीं नहीं, ऐसे ही नबी के घराने में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम हुसैन है। हजरत जिब्रील आ जाते हैं, कहते हैं अक्का ये आपका नवासा है, इसे करबला में शहीद किया जाएगा, ये दीन को जिंदा करेगा, इस्लाम लड़खड़ाता होगा, उसे कांधा लगाएगा, इसका ऐसा इम्तिहान होगा जो आज तक किसी वली से नहीं हुआ, आज तक किसी शहीद का नहीं हुआ, ऐसा इम्तिहान होगा। आप क्या चाहते हैं? मेरे नबी ने फरमाया मुझे मंजूर है, मेरा बेटा हुसैन इम्तिहान देगा। क्या मेरे नबी को पता नहीं था हुसैन शहीद होंगे? नबी को पता था, अली को भी पता था, फातिमा को भी पता था, हसन को भी पता था, मगर पूरी तारीख पढ़ डालो, हजरत मौजूद, अगर गलत बोलूं तो पकड़ ले ताकि मेरी इस्लाह हो जाए। पूरी तारीख पढ़ डालो, कभी मेरे नबी ने ये दुआ नहीं की ऐ अल्लाह मेरे हुसैन को जालिमों से बचा दे, शहादत से बचा दे, बल्कि ये दुआ की मौला तू सब्र दे दे और इम्तिहान में कामयाबी अता फरमा दे। मेरे नबी दुआ कर रहे हैं, फातिमा दुआ कर रही है, अली दुआ कर रहे हैं। फातिमा कह रही है बेटा तुम्हारी बेटी सकीना के मुंह पर थप्पड़ लगेगा। हुसैन बोले सब्र करूंगा, तुम्हारे बेटे के हाथों में हथकड़ियां डाली जाएंगी। हुसैन बोले सब्र करूंगा, तुम्हारे बच्चे 6 महीने बच्चे को शहीद किया जाएगा। हुसैन बोले सब्र करूंगा। कहा तुम्हारे भाई अब्बास के बाजू काटे जाएंगे। हुसैन बोले सब्र करूंगा। और मोहम्मद को शहीद किया जाएगा। कहा सब्र करूंगा। फिर क्या करोगे?
تمہارے بچوں کو بھوکا پیاسا رکھا جائے گا۔ حسین بولے پانی نہیں مانگوں گا بلکہ اسلام کو زندہ کروں گا، نانا کا وعدہ پورا کروں گا۔ حسین اسی لیے کربلا میں گئے تھے، اپنے بچوں کو اس لیے گئے تھے اگر اسلام کو بچوں کی ضرورت پڑی تو بچے دے دوں گا، جوانوں کی ضرورت پڑی جوان دے دوں گا، بوڑھوں کی ضرورت پڑی عباس کے بازو دے دوں گا۔ یہی اسلام کو دنیا میں بتا دیا۔ سنو، حسین وہ ہے جو کربلا میں پانی مانگنے نہیں گیا تھا، کربلا میں بچوں کو مدد کرنے نہیں گیا تھا بلکہ اسلام کی مدد کرنے گیا تھا، دین کی مدد کرنے گیا تھا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ عصمت، جگر شہید اعظم شعبان کربلا، فیضان امام حسین، فیضان امام حسین، فیضان امام حسین، فیضان علی اکرام، سید غلام چار رام پوری، سرزمین جلال پور، نعرہ تکبیر۔ اب پتہ چلا کربلا شریف میں کیوں گئے تھے۔ اگر پانی کی باری ہوتی نا تو حضرت غریب نواز امام حسین پاک کی 13ویں 14ویں پیڑھی میں ہے، یہاں پر بھی پانی بند کر دیا تھا۔ بولو پرتھوی راج نے بند کیا تھا نہیں کیا تھا، مگر پاور دکھا دیا اور بتا دیا ان لوگوں کے منہ پہ تھپڑ مارو جو یہ کہتے ہیں کہ سید زادہ پانی کے لیے تڑپتے رہے، پریشان رہے، انہوں نے اپنے بچوں کی مدد نہیں کر پائے، پانی ان کے لیے نہیں آیا، انہوں نے بتا دیا دکھا دیا، خود نہیں گئے، پاور دکھایا، خود نہیں گئے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بلایا، کہا بیٹا جاؤ یہ پیالہ لے کر کے چلے جاؤ اور اس پانی سے کہہ دینا خواجہ پیا نے بلایا ہے۔ بولو پانی آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ اب مجھے کہہ لینے دیا جائے جو حسین کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹا 14 پیڑھی کے بعد غریب نواز اگر پیالہ بیچ کے پانی منگا سکتا ہے تو حسین کا سگا بیٹا کربلا میں پیاسا شہید ہو سکتا تھا، حضرت عباس کے بازو کر سکتے تھے کہ سکینہ پیاس کے مارے تڑپ سکتی تھی۔ نہیں نہیں، اگر بیٹا پانی کے لیے ایڑی رگڑ دیتا تو کربلا سے پانی نکل آتا، مگر دنیا والوں کو دکھا دیا کربلا میں کرامت نہیں دکھانا تھی، شہادت پانی تھی، اسلام بچانا تھا، اجمیر میں اسلام پھیلانا تھا، کرامت دکھانا ہے۔ زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا حسین، بولے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بہت اچھا، اور ذرا توجہ چاہوں گا، اللہ اللہ ذرا غور کرو، ان ظالموں کو دیکھو، ان ظالموں کو دیکھو، نبی کے وہ شہزادے، نبی کے وہ بچے، اللہ اللہ جن پر اگر ہم درود نہ پڑھیں تو ہماری نماز مکمل نہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، التحیات کے بعد جو پڑھتے ہیں آل محمد کون ہے؟ یہ نبی کے شہزادے ہیں، سید زادے ہیں، آل رسول ہیں، مگر سنو ان ظالموں کو رحم نہ آیا، حضرت ظالموں کو رحم نہ آیا۔ حسین پاک کے بچے ہیں، 6 مہینے کے علی اصغر ہیں، اللہ اللہ حلقوم سوکھ چکا ہے، کانٹے جم گئے ہیں۔ حضرت زینب نے اپنے بھتیجے کو گود میں لیا اور لے کر کے حضرت امام حسین کی بارگاہ میں آ جاتی ہیں، اور آنے کے بعد کہتی ہیں بھیا یہ 6 مہینے کا بچہ، بھیا اس نے کیا بگاڑا ہے، مگر ظالموں نے ان کو بھی پیاسا رکھا ہے، بھیا اسے لے کر کے جاؤ، ہو سکتا ظالموں کو رحم آ جائے۔ کہا بہن ہم تو آج جام شہادت پینے آئے ہیں۔ اللہ اللہ، علی اصغر کو گود میں لیا اور لینے کے بعد ایسے بچے کو لٹالا، اور لٹانے کے بعد چل دیتے ہیں، لیکن ظالموں کو رحم نہیں آیا۔ ایک ظالم نے جب تیر چلایا، حضرت علی اصغر کے حلقوم کو چیرتا ہوا یہاں بازو میں
امام حسین پاک کے بازو میں داخل ہو جاتا ہے. حضرت امام حسین آ جاتے ہیں, گرم ریت پہ لٹا دیتے ہیں اور لٹانے کے بعد کہتے لے بہن تیرے شہزادے تیرے بھتیجے کی قربانی اللہ نے قبول کر لی ہے. یہیں سے شروع ہوتے ہیں. کہا بہن سن لے, اللہ اللہ تمام لوگ شہید ہو جاتے ہیں. آپ نے شہادت سنی ہوگی, آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ میرے نبی نے منہ میں تھوک ڈالا تھا, حسین پاک کو زبان چسائی تھی. ارے یہ زبان کیوں چسائی ہے, لعاب دہن کیوں ڈالا تھا, یہ بھی بتاتا چلو. اس لیے ڈالا تھا کربل کے میدان میں حضرت قاسم حضرت امام حسن کے سگے بیٹے ہیں. کہتے ہیں چچا جان مجھے اجازت دے دی جائے میں بھی کربل کے میدان میں چلوں. کہا بیٹا تو میرے بھیا حسن کی اکلوتی اولاد, تو اکلوتی نشانی بچی ہے, اب میں تجھے کیسے بھیج دوں. انہوں نے کہا نہیں چچا جان, بڑے اصرار کے بعد بھیج دیا جاتا ہے. حضرت قاسم میدان میں آ کر کے کہتے ہیں او ظالمو میرے نانا کا کلمہ پڑھتے ہو, حسین کے نانا کا کلمہ پڑھتے ہو, ہم پر درود پڑھتے ہو اور انہی کے بچوں پر گھوڑے دوڑاتے ہو, انہی پر تیر و تلواروں سے وار کرتے ہو. ظالمو آج بھی میرے چچا حسین کے قدموں پہ جا کر کے معافی مانگ لو, اللہ تمہیں معافی دے دے گا. مگر ظالموں کو کہاں تیش میں آ کر کے کہتے ہیں ایک پہلوان تھا جس کا نام ارزق تھا. وہ ارزق پہلوان 100 آدمیوں سے اکیلا لڑنے کی طاقت رکھتا تھا. اس سے کہہ دیا جاتا ہے جاؤ اس بچے کے مقابلے میں جاؤ, 19 سال کی عمر ہے, جاؤ اس بچے کے مقابلے میں جاؤ. مگر ارزق پہلوان کہتا نہیں نہیں میں پاگل ہو گیا ہے تو, میں 100 آدمیوں سے اکیلا لڑنے والا اس بچے کے مقابلے میں نہیں جا سکتا. میں تو حسین سے جاؤں گا, میں تو امام علی مقام کے مقابلے میں جاؤں گا. مگر اسے کیا پتا تھا یہ علی کا پوتا ہے, اسے کیا پتا تھا اس کی رگوں میں فاطمی دودھ حیدری خون موجود ہے. اگر گرم پڑ گیا تو یہ حسینی شیر سارے یزیدی بھیڑیوں کے لیے اکیلا کافی ہے. اللہ اللہ سنو سنو, اس ظالم نے کہا سن میں نہیں جا سکتا, میرے 4 بیٹے ہیں, ان میں سے ایک بیٹے کو بھیج دیا, جا اس کی گردن کاٹ کے لے آ. وہ ہاتھی کی طرح ڈولتا ہوا چلا, حضرت قاسم پہ جب وار کرتا ہے اور گالیاں بکتا ہے. حضرت قاسم بولے ہم نے گالی نہیں سیکھی ہیں, ہم گالی نہیں دے سکتے. جو ہمیں بددعائیں دیتا ہے گالیاں دیتا ہے ہم اسے اپنا دامن پھیلا کر کے دعائیں دیتے ہیں, ہم تو اس گھرانے کے ہیں. حضرت قاسم پر وار کیا, حضرت قاسم نے زمین سے لے کر کے اس وار کو پار کر دیا. ادھر جب وار کیا حضرت قاسم نے اس کو بھی بیکار کر دیا. جب اس نے گالی بکی ہے حضرت قاسم کا خون گرم پڑتا ہے. یہ شیطانی خون, یہ حسینی خون, ادھر وہ شیطانی خون تھا, ادھر حسینی خون جب گرم پڑتا ہے. اور اس حسن کے بیٹے نے جب پلٹ کے وار کیا, ایسی تلوار چلائی, ایسا وار کیا گاجر اور مولی کی طرح ایک ہی وار میں بیچ سے کاٹ کر رکھ دیا جاتا ہے. اللہ اللہ ایک ہنگامہ مچ جاتا ہے, علی کا خون گرم پڑ گیا ہے. اتنے میں اس کا دوسرا بیٹا تلوار ڈھار لے کے دوڑ پڑا, ارے میرے بھائی کو تو نے مار دیا ہے, تیری بوٹی بوٹی کر دوں گا, تجھے جان سے مار دوں گا. حضرت قاسم بولے فکر مت کر, تجھے بھی جہنم میں پہنچا دوں گا. اللہ اللہ دونوں میں جب چلتی ہے تلوار, حضرت قاسم پر وار کیا روک دیتے ہیں, دوسرا وار کیا تلوار سے روک دیتے ہیں. حضرت قاسم کو پھر جولانی آتی ہے, پھر پلٹ کے گھوم کے یہ حسینی شیر زمین میں لوٹ مار کر کھڑا ہو گئے, بجلی کی طرح تڑپ کے جب وار کرتا ہے کاندھے سے نیچے کاٹ کر رکھ دیتا ہے, اسے بھی جہنم میں پہنچا دیتا ہے. اللہ اللہ 3 دن کا بھوکا پیاسا حضرت امام حسن کا بیٹا حضرت قاسم ہے, گھوڑا واپس لے کے آ جاتے ہیں اور چچا جان کی بارگاہ میں حسین پاک کی بارگاہ میں آ کر کے کہتے ہیں چچا جان اگر 2 گھونٹ پانی مل جائے تو ان سارے یزیدیوں کے لیے
آپ کا بھتیجا اکیلا ہی کافی ہے، چچا جان دو گھونٹ پانی مل جائے۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہا بیٹا اگر مجھے پانی ہی پلانا ہوتا تو مدینے میں تمہیں چھوڑ کے آیا ہوتا۔ کہا بیٹا ہمارے لیے تو جام شہادت ہے۔ کہا بیٹا جب میں پیدا ہوا تھا تو میرے نانا نے میرے منہ میں لعاب دہن ڈالا تھا، مجھے زبان اس لیے چسائی تھی تاکہ جب میرے گھر والے میرے بچے پیاس کے لیے تڑپ رہے ہو اور دین اور اسلام کی مدد کر رہے ہو تو کسی سے پانی کی بھیک نہ مانگے بلکہ نانا کا تھوک لے لے۔ حسین نے اپنی زبان نکالی اور قاسم کے منہ میں ڈال دی، کہا چوس لو، کربلا میں آج نانا کا تبرک بٹ رہا ہے اس لیے میرے آقا نے وہ زبان چسائی تھی۔ حضرت قاسم پھر میدان میں پہنچ جاتے ہیں، حل من مبارز کا اعلان کرتے ہیں، اس کا تیسرا بیٹا آ جاتا ہے، اس کو بھی جہنم میں پہنچا دیتے ہیں، چوتھا بیٹا آ جاتا ہے، اس کو بھی جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ ایک ہنگامہ ہو گیا، ارے یہ ہے کون؟ لوگوں نے بتایا یہ امام حسن کا بیٹا ہے، اس کی رگوں میں علی کا خون ہے، جس علی نے باب خیبر اکھاڑ کے ڈھال بنا لیا تھا وہ علی کا پوتا ہے۔ حضرت امام حسن کے مقابلے میں اب وہ پہلوان آ جاتا ہے جو ارزق پہلوان تھا، اللہ 100 آدمیوں سے اکیلا لڑتا تھا، مگر اس کے چاروں بیٹے حضرت قاسم نے مار دیے تھے، جہنم میں پہنچا دیا تھا۔ حضرت قاسم کے مقابلے میں آ جاتا ہے، اتنی تیز تلوار چلاتا ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، 100 آدمی کرتے تھے، مگر کیا پتا تھا اللہ جیسے ہی اس نے وار کیا حضرت قاسم نے زمین سے تلوار اور ڈھال لگا کر کے بڑی مشکل سے اس کے وار کو روکا ہے۔ اللہ دوبارہ وار کیا، مگر تیسری مرتبہ وار کرنے سے پہلے حضرت قاسم نے کہا ارے میں تو سمجھتا تھا تو بہت اچھا پہلوان ہے، میں سمجھتا تھا تو بہت ہوشیار ہے، میں سمجھتا تھا بڑا قابل ہے، مگر تو بے وقوف ہے۔ ارے تو بے وقوف نکلا کا کیا؟ کہ اس لیے تو نے اپنے گھوڑے کی زین نہیں کسی ہے، یہ رسی نہیں کسی ہے، جیسے اس نے نیچے نظر ماری ہے یہ علی کا پوتا بجلی کی طرح تڑپا اور گرجا اور جیسے ہی تڑپ لگا کر کے پلٹ کے وار کر کے اور حضرت علی کے پوتے نے جب تلوار ماری ہے ارزق پہلوان کو بیچ سے کاٹ کے نیچے گرا دیا تھا۔ اب تو ہنگامہ ہو گیا ہے، کوئی بھی علی کے پوتے کے مقابلے میں اکیلا نہ جائے، کوئی بھی نہ جائے ورنہ اکیلا یہ کافی ہے۔ مگر ظالموں نے دور سے کھڑے ہو کر کے حضرت قاسم پر تیر چلا دیے ہیں، اللہ زخم چھلنی ہو گیا ہے، اتنے تیر چلائے حضرت قاسم گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں۔ جیسے ہی گھوڑے سے نیچے گرتے ہیں کہتے ہیں یا اباہو ادرکنی، یا ابی ادرکنی، اے میرے ابا، اے میرے چچا میری خبر لیجئے، یا امی ادرکنی، اے میرے چچا جان میری خبر لیجئے۔ ظالموں نے جب تک گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندنا شروع کر دیا حضرت امام حسین نے ذوالفقار اٹھائی، تلوار اٹھا کر کے میدان میں آ جاتے ہیں، بھتیجے کے پاس آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، سارے یزیدی کائی کی طرح پھٹ جاتے ہیں، ادھر آدھر ہٹ جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے اپنے بھتیجے کے گود میں لیا، کہا چچا جان میری قربانی قبول ہو گئی۔ امام حسین نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ان کی رخصتی ہو گئی۔ امام حسین نے آنکھیں بند کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور بچے کو ایک کپڑے میں باندھ کے سیدہ زینب کے پاس لے آئے، کہا لو یہ تمہارے بھیا حسن کی امانت آ گئی ہے۔ اللہ اب امام حسین اکیلے ہیں، امام حسین پاک
ذرا سنو. حسین پاک زین العابدین کے پاس گئے, کہا بیٹا تمہیں سیدوں کی باغ دور سنبھالنی ہے, تمہاری ہی نسل سے حسینی سید ہوں گے. کہا بیٹا یہ میرا قافلہ تمہیں سنبھالنا. امام زین العابدین بولے, کہا ابا جان مجھے بھی اجازت دے دے تاکہ میں بھی جام شہادت پی لوں. کہا نہیں بیٹا تمہیں یہ کرنا ہے. بیویوں سے کہا اب تمہارا شوہر حسین جا رہا ہے, تمہیں اجازت ہے, اگر تم جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ, تمہیں مجبور نہیں کیا جا رہا ہے. حسین کی بیویاں بولی حسین ہمیں رہنے دو, حشر کے میدان میں سیدہ فاطمہ کی بہوؤں کی لائن لگ رہی ہوگی تو ہم بھی اسی قطار میں ہوں گے. اپنے جانثار سے کہا تم جا سکتے ہو. اللہ اللہ سب کو تسلی دے کر کے حسین جب آتے ہیں تو حسین کی سگی بہن سامنے کھڑی ہے جن کا نام سیدہ زینب ہے. اتنی دوری پہ کھڑے, حسین ادھر کھڑے وہ ادھر کھڑی ہے. ہوٹ کپ کپارے بہن سے کیسے ملوں. اللہ سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو, ادھر حسین پاک کی آنکھوں میں آنسو. حضرت امام حسین پاک جا کے بہن کو چپٹ گئے, بہن بہن تمہارا بھائی جا رہا ہے. اللہ اللہ سیدہ زینب اپنے بھائی کے بال چومتی ہیں, اپنے بھائی کے حلقوم چومتی ہیں. کہا بہن تم میری پیشانی چومتی تھی, میرے ہاتھ چومتی تھی, لیکن آج تم نے یہ کیا کیا. کہا بھیا ایک دن امی آپ کے بال کاٹ رہی تھی, کاٹتے کاٹتے رو گئی اور آپ سو رہے تھے, مجھے بلایا. کہا بیٹی زینب میرا بیٹا حسین کربلا میں جب جائے گا تو میں نہیں ہوں گی مگر تو ہوگی. بیٹی زینب میرے بیٹے کے بال کاٹ دینا, میرے بیٹے کو دولہا بنا دینا, نانا کے دین کو زندہ کرنے جائے گا. کہا بھیا آج مجھے میری ماں یاد آ گئی, بھیا چلو میں تمہیں دولہا بنا دوں, بھیا آخری مرتبہ تمہارے بال کاٹ دوں. کہا بھیا چلو. کہا بہن بہن نے بال سنبھالے. کہا بہن نے صافہ ماما باندھا. کہا بھیا جاؤ پریشان مت ہونا, آج سے میں حسین کی جگہ لوں گی, آج سے میں حسین کا مقام لوں گی. کہا بھیا جس ماں کا دودھ حسین نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ زینب نے بھی پیا ہے. کہا بہن میں تیرے ہاتھ پکڑ کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. کہا بھیا بولو. کہا بہن جب تک نانا کا دین جب تک آگے نہ بڑھ جائے بہن صبر کا دامن مت چھوڑنا. اگر تمہاری زبان سے کچھ نکل گیا اللہ پورا کر دے گا بہن, مگر صبر کا دامن مت چھوڑنا. کہا بھیا جاؤ اب آپ کی بہن سنبھالے گی. حسین گھوڑے پہ بیٹھے, امامہ باندھ لیا, پٹکا باندھ لیا, تلوار لے لی. حسین گھوڑے پہ بیٹھ کے کربلا پہ چلے. لوگوں کی آنکھوں میں, گھر والی بیویوں کی آنکھوں میں آنسو تھے. حسین نے گھوڑے کو کھینچا مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھتا ہے, پھر لگام کھینچی پھر آگے نہیں بڑھتا, پسینے پسینے ہو گیا. حسین بولے کہ تو بھی دھوکہ دے رہا ہے. گھوڑے نے اپنی منہ ملا کر کے کہا ذرا نیچے دیکھے. جب نیچے دیکھا تو حسین کی ایک بیٹی 7 سال کی بچی تھی جن کا نام حضرت سکینہ تھا. حسین کی بیٹی گھوڑے کا پاؤں پکڑے کھڑی ہوئی تھی. وہ گھوڑے نے اپنی زبان حال سے کہا میں اپنی جان دے سکتا ہوں مگر نبی کے بچوں کو گرا نہیں سکتا, نبی کے بچوں کے اوپر کھود کے جا نہیں سکتا. حسین اترے بیٹی کو گلے سے لگایا. بیٹی بولی ابا جان وہاں جا رہے ہو جہاں سے چچا جان کے بازو کٹ گئے, بھیا واپس نہ آئے, اونا محمد واپس نہ آئے, 6 مہینے کا بچہ واپس نہ آیا. اتنے
اتنے میں زینب نے آ کر کے گود میں اٹھا لیا. کہا بیٹی, کہا بیٹی, نانا کا کیا ہوا وعدہ پورا کرنے جا رہا. آج میرا بھائی حسین, حالانکہ میرے اندر بھی اتنا پاور ہے, اگر سیدہ زینب اپنا دوپٹہ اٹھا کر کے دعا کر دیتی تو کربلا کی زمین پلٹ جاتی. ارے میں تو یہ کہتا ہوں, جو لوگ بولتے ہیں کہ بچے لڑنے کے لیے گئے تھے, ان سے کہنا سنو, میرا جملہ سنو. ارے لڑنے کی بات کر رہے ہو, میں کہتا ہوں میرا ایمان یہ کہتا ہے, اگر پوری دنیا کے یزیدی ایک طرف, حسین کا اکیلا بچہ ایک طرف, پوری دنیا کے یزیدی تلواریں اٹھاتے, نیزے اٹھاتے, برچے اٹھاتے, حسین کا بیٹا اپنی زبان اٹھاتا اور کہتا مولا, مولا زمین کو پھاڑ دے, ان ظالموں کو زندہ دبا دے, تو میرا یقین ہے زمین پھٹ جاتی, سارے ظالم یزیدی دفن ہو جاتے. مگر انہیں مارنا نہیں تھا, لڑنا نہیں تھا, انہیں اسلام بچانا تھا, انہیں صبر دکھانا تھا, نانا کا کیا ہوا وعدہ پورا کرنا تھا. کربلا میں اب حسین چلے, ظالموں کو رحم نہیں آیا, تیر چلا دیے. حسین کے جسم پر 72 زخم ہے, نیچے گر جاتے ہیں, اللہ اللہ گھوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں. تم ایک بات کام کی ہے, نوٹ کرتے چلے جانا, دل کی تختی پہ لکھ کے جانا. حسین جاتے جاتے تمہارے لیے کیا پیغام چھوڑ کے گئے ہیں. اس وقت یہ ہوتی تھی, یہ ہوتا تھا, مرنے والے سے پوچھا جاتا تھا کیا تیری کوئی خواہش ہو تو بول, تیری کوئی تمنا ہو تو بول. جیسے علامہ کافی مراد آبادی کو انگریزوں نے سولی پہ چڑھا دیا اور کہا اگر تمہاری کوئی خواہش ہو تو بولو. انہوں نے کہا کوئی گل باقی رہے گا, نہ چمن رہ جائے گا, بلبلیں اڑ جائیں گی, سونا چمن رہ جائے گا, اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو, اس تنے بے جان پر خاکی یا خالی کفن رہ جائے گا. یہ انہوں نے کہا. حسین پاک سے کہا گیا, انہوں نے سوچا, یزیدیوں نے سوچا یہ کہیں گے کہ بی بی سے ملنے دو, بیٹی سے دو باتیں کرنے دو, مجھے اپنے بچوں سے ملنے دو. کہا کوئی خواہش ہے؟ حسین نے کہا ہاں میری خواہش ہے, میری ایک تمنا ہے, میرے سینے پہ سے ہٹ جاؤ. یہ نہیں کہا مجھے بی بی سے ملنے جانے دو, یہ نہیں کہا بچوں سے ملنے جانے دو, یہ نہیں کہا بھتیجوں بھتیجیوں سے ملنے جانے دو. حسین نے کہا ظالموں میرے سینے سے ہٹ جاؤ, مجھے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے دو, مجھے مولا سے ملنے دو. حسین جاتے جاتے تمہیں نماز دے کے گئے ہیں, حسین جاتے جاتے سجدے کا پیغام دے کے گئے ہیں. اگر تم حسینی ہو تو ڈھول مت بجانا, نماز پڑھنا. اگر تم حسینی ہو بری باتوں سے بچتے رہنا, روزے رکھنا. اگر تم حسینی ہو ان کے نام کا لنگر کرنا, سبیل لگانا. اگر تم حسینی ہو بریانی اور کھچڑی پروگرام کرنا, قرآن خوانی کرنا, حسین کے نام پر مرنا مٹنا. دنیا والوں کو بتا دینا کہ ہماری رگ رگ میں حسین کی محبت ہے, ہماری کل میں حسین کی محبت ہے. ارے ایسے بن جاؤ, اگر تم کھاؤ تو تمہارے کھانے کی ادا بولے نبی نبی, تمہارے پینے کی ادا بولے نبی نبی, تمہارے چلنے کی ادا بولے نبی نبی, تمہاری ہر اور دھڑکن بولے نبی نبی. بہرحال حسین پاک یہ پیغام دے کر کے چلے گئے کہ ظالموں ہٹ جاؤ اور مجھے سجدہ کرنے دو. اب جیسے ہی سجدہ کیا, سجدے کی حالت میں ان ظالموں نے شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اللہ سنو اب منظر کیا ہوتا ہے. ان ظالموں نے اتنی غنڈہ گردی کی ہے, سید زادیوں کے دوپٹوں میں آگ لگا دی ہے, ان کے خیموں میں آگ لگا دی ہے. بولو سمجھ میں آ رہی ہے میری بات ہے یا نہیں؟ ان کے خیمے میں آگ لگا دی ہے. حضرت سکینہ امام حسین پاک کی سگی بیٹی ہے, ارے 7 سال کی بچی ہے, کان میں بالی پہنے تھی, بالی. ایک ظالم یزیدی کی نیت خراب ہو جاتی ہے, کان میں جو بالی تھی سونے کی اس پہ نیت خراب ہو جاتی ہے. اس نے بالی کھینچنے کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا, لال پیلی آنکھیں نکالی. سیدہ سکینہ ڈر جاتی ہے اور کربلا کے میدان میں پپو پپو کہہ کے دوڑی اور
جیسے ہی دوڑی ہے اس ظالم کو رحم نہیں آیا کہ یہ حسین کی سگی بیٹی ہے. اس ظالم نے ایسے کر کے دوڑ کے, چھوٹی بچی کتنا دوڑے گی, دوڑ کے جب یہاں پیٹ پہ تھپکی ماری ہے, حسین کی بچی کربلا کے ریت میں گھسٹ جاتی ہے, چہرہ چھل جاتا ہے. ارے موٹر سائیکل سے گر جاؤ کتنے گھٹنے چھلتے ہیں, وہ بچی چہرے کے بل جب گرے گی کتنی چھلی ہوگی. اس ظالم نے ہاتھ بڑھایا بالی کھینچنے کے لیے, حسین کی بیٹی نے جیسے ہی ادھر کو چہرہ کیا اتنی زور سے تھپڑ مارا یہ 5 انگلیاں چھپ جاتی ہیں. اور جب انگلی چھپی ایک فرشتہ آ جاتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا مجھے اجازت دے دی جائے میں اس کے اوپر اتنی زور سے تھپڑ ماروں 7 طبق زمین میں دھسا دوں گا تاکہ پتہ چل جائے. اللہ نے کہا نہیں, میں نے سیدوں کی زبان میں وہ پاور دیا ہے, اگر یہ اپنی زبان سے کہہ دے تو ابھی میں کربلا پلٹ کے رکھ دوں گا, ابھی زمین پلٹ کے رکھ دوں گا. مگر ان کا صبر تو دیکھو. اللہ اللہ, اب ان ظالموں نے وہ غنڈہ گردی کی, حسین پاک کے سر کو حوالی نیزے پہ لگا کر کے چل دیتا ہے. جسم پاک وہیں پہ رہ گیا. سیدہ زینب کے ہاتھ باندھ لیے, حضرت سکینہ کے ہاتھ باندھ لیے, ام رباب شہربانوں کے ہاتھ باندھ لیے, امام زین العابدین کے ہاتھ باندھ لیے, کسی کے آگے کو کسی کے پیچھے کو ہاتھ باندھ کر کے چل دیتے ہیں. اب سنو حسین پاک کی نماز جنازہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ 10 محرم کو حسین پاک کی نماز جنازہ نہیں ہوئی ہے, 10 محرم کو نماز جنازہ نہیں ہوئی ہے. پھر 10 محرم کو یہ ظالم غنڈہ گردی کر رہے تھے, شام کو سر پاک لے کے نکل جاتے ہیں اور جیسے ہی باہر نکلتے ہیں 11 محرم آ جاتی ہے, حسین پاک کا جسم کربلا شریف میں ہے. اب 11 محرم کو امام حسین پاک کی نماز جنازہ ہوتی ہے. کن لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی ہے سنو ذرا توجہ رکھو. 11 محرم کو ہوتی ہے, مقام غادریہ ہے, کربلا شریف کی برابر میں ایک بستی ہے, ایک گاؤں ہے جس بستی کا نام مقام غادریہ کتابوں میں آتا ہے. اس غادریہ کے رہنے والے لوگ قبیلہ بنی اسد کے لوگ, جیسے آج پٹھان ہیں, ترک ہیں, شیخ ہیں, وغیرہ وغیرہ برادری ہیں. پہلے قبیلے چلتے تھے, قبیلہ بنی اسد, قبیلہ بنی کلب, قبیلہ بنو نذر, قبیلہ بنی ہاشم, یہ سارے قبیلے تھے. تو وہ جو قبیلہ رہتا تھا اس قبیلے کا نام قبیلہ بنی اسد ہے. ان لوگوں نے نماز جنازہ 11 محرم کو حسین پاک کی پڑھی ہے. اب ایک سوال یہ ہوتا ہے, اللہ نے ظالموں کے دل میں رحم کیوں نہیں ڈالا؟ یزیدیوں کے دل میں رحم ڈال دیتا, کم از کم 10 محرم کو نماز جنازہ پڑھتے چلے جاتے. مگر میرا ایمان کیا کہتا ہے, میرا وجدان کیا کہتا ہے, ذرا وہ سنو. تمہارا بھی ایمان یہی کہے گا, اس لیے اللہ نے ان کے دل میں رحم نہیں ڈالا. اس لیے مسئلہ یہ ہے, اگر جس کی نماز جنازہ پڑھی جائے, اگر وہ اللہ کا ولی ہو یا جنتی ہو یا متقی پرہیزگار ہو, ولی ہو تو جتنے نماز جنازہ پڑھنے والے ہیں اس ولی کے صدقے میں سارے لوگ جنتی ہو جاتے ہیں. اللہ نے یزیدیوں کے دل میں اس لیے نہیں ڈالا, میرا حسین ولی ہی نہیں بلکہ ولیوں کا سردار ہے, میرا حسین جنتی ہی نہیں بلکہ جنتیوں کا سردار ہے, میرا حسین ولی بھی ہے, میرا حسین جنتی بھی ہے, میرا حسین صحابی بھی ہے, میرا حسین آل رسول بھی ہے, میرا حسین سبت رسول بھی ہے, میرا حسین جگر گوشے رسول بھی ہے, میرا حسین نوجوان جنتیوں کا سردار ہے. اگر وہ ظالم حسین کی نماز جنازہ پڑھ لیتے تو حسین کے صدقے میں وہ جنتی ہو جاتے. اس لیے اللہ نے روک دیا, او ظالم یزیدی سن لو, تمہارے لیے جنت نہیں جہنم ہے. اگر نبی کے بچوں کو بچاؤ گے تو جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں جاؤ گے. ارے جہنم یزیدیوں کے لیے ہے اور جنت ہم حسین. زندہ باد نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, ذکر امام حسین, ذکر امام حسین. لبیک یا حسین, بولے لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. نعرہ تکبیر.
अच्छा वो अलग हट जाएगा थोड़ा मौजूद। तवज्जो है ना, सुन रहे हो? खत्म कर दूं, आगे चलूं? माशाल्लाह एक भी नहीं हिला, एक भी नहीं हिला। ये समझो जिसे हाजत है ना वो भी जबरदस्ती कुछ रोके हुए बैठे होंगे, मगर मेरी इजाजत है, अगर हाजत हो तो जा सकते हो। मुझे पूरी उम्मीद है हाजत के बाद फिर आओगे, है नहीं? हाजत के बाद फिर आओगे इंशाल्लाह। तवज्जो है ना? हाँ, क्योंकि मैं उनमें का मौलाना नहीं हूँ चिड़चिड़ा कोई जाकर बट ऐसा नहीं है, समझे? वो हाजत है सबको ही लग सकती है। ईशा के बाद से बैठे हुए हैं ये अथर जमाली साहब, आपके वालिद बहुत खुशकिस्मत हो, अल्लाह ताला ने आपके घर में ऐसा फूल, ऐसा बेटा। मैं इनके सामने बड़ाई नहीं कर रहा, अगर ये नहीं होते तब बताता इनकी खूबियां। इतना अच्छा अखलाक कहीं भी मिल जाए। नूरुद्दीन मंजर साहब बैठे, पूछो, इश्तियाक जमाली, ये इमरान साहब, हाफिज साहब, कारी साहब किबला, सारे और इमरान भाई सब, इनसे पूछो, ये बखुदा मेंबर शरीफ में बैठो, बहुत अच्छा अखलाक। और ऐसे अखलाक होना चाहिए, ऐसे अखलाक होना चाहिए। तुम भी अपने बच्चों को पढ़ाओ ताकि तुम्हारा बच्चा भी ऐसी स्टेजों पे जाकर, आज बंगाल में देखो, बिहार में देखो, समझे, उड़ीसा में देखो, नेपाल में देखो, कितने फोन ऐसे आते हैं इनके पास आते हैं कि सैयद साहब की तारीफ। कितने ऐसे आते हैं जो आपके बराबर में बैठे हुए नाज शरीफ पढ़ रहे थे, अथर जमा, इन्होंने एक सलाम पढ़ा था, ताजुल शरिया पे कलाम पढ़ा था, उसके लिए खासकर मेंबर शरीफ बैठो, मेरे पास फोन आया इन्हीं के नाम से कि उनकी तारीख चाहिए, तो फिर बाद में राब्ता हुआ था। बहरहाल आप भी इस वजह से कह के जा रहा हूँ, आप भी अपने बच्चों को पढ़ाओ। तुम्हें कोई पता नहीं कौन से खेत में गुलाब का पौधा उग जाए। मैं भी ऐसे गाँव गाँव अगर देखोगे ना तो रोड तक नहीं है कितना रास्ता खराब है नहीं। अब तो खैर हर जगह रोड हो गए, तो बस मैं भी गुनाहगार उसी गाँव में पैदा हुआ। और ये है ये सारे उलमा, पता नहीं कहाँ पढ़ाओगे ना, वादा कर रहे हो, और इतना नाम रोशन करो अथर जमाली साहब, गांव का इतना नाम रोशन करो। और तुम लोग इतनी दुआ करो ना अपने इस बच्चे के लिए, ये इनका ही नहीं है, पूरे गांव वालों का मोहब्बतन ये बच्चा, समझे कि हमारे गांव का बच्चा तो हमारा। मेरे गांव की लड़कियां ना कोई सी भी बरादरी की हो, जब पता चलता सैयद साहब आ रहा ना तो ये कहते हो हमारे भाई है, वो तो हमारे भाई है। कितनी लड़कियां ऐसी, और इतने फोन करती हैं जिनकी शादी होगी ना, वहां पे नाम होता कि सैयद साहब आ रहे हैं, सैयद साहब आ रहे हैं, तो इतनी लड़कियां मेरी अम्मी को फोन करना, मेरी बहनों को फोन करना कि बस भाई साहब से कह दियो 2 मिनट के लिए आ जाए मेरे घर पे, 5 मिनट। कितना खुश होती है। तो तुम्हारे गांव का नाम होगा, तुम्हें खुशी नहीं होगी? खुशी होगी, समझे? ऐसी दुआएं कर, जलन, हसद, कीना, बग़ावत, ऐसी तो खैर अभी तक कोई बात है ही नहीं, ऐसी तो अभी तक कोई बात तुम्हारे अंदर है ही नहीं, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद होगी भी नहीं। इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा, तवज्जो है, कितने मुहर्रम को भी बोलो? 11 को। किसने पढ़ी बोलो? मकाम गादरिया के कबीला बनी असद के लोग। अब सुनो, इमाम हुसैन पाक को कफन दिया गया नहीं दिया गया? कफन दिया गया या नहीं? अगर दिया गया तो कितने कपड़े थे? दिया गया तो किस कलर के थे? इमाम हुसैन पाक को कफन दिया ही नहीं गया, कफन शरीफ नहीं दिया गया। क्यों? अरे भाई हुसैन छोटे से थे, रोने लगे अम्मी जान हम तो ईद को नए कपड़े पहनेंगे। सुनोगे तुमने? नए कपड़े पहने, अल्लाह ने जन्नत से भेज दिए। तो जो हसन हुसैन के लिए जन्नत से कपड़े आ सकते हैं, तो क्या कफन शरीफ नहीं आ सकता था? आ सकता था, मगर कफन नहीं दिया। क्यों? इसलिए नहीं दिया, शरीयत मुस्तफा, शरीयत मुस्तफा में शहीद की कई किस्में हैं। अगर कोई औरत पैदाइश के वक्त पे इंतकाल कर जाए वो भी शहीद है, कोई दीवार से दब के मर जाए वो भी शहीद है, मगर इसको कफन दिया जाएगा। कोई पेड़ से गिर के मर जाए वो भी शहीद है, मगर इसको कफन दिया जाएगा। कोई डूब के मर जाए वो भी शहीद है, मगर इसको कफन दिया जाएगा। कोई जल के मर जाए उसको कफन दिया जाएगा, शहीद है। कोई टकरा के मर जाए वो भी शहीद है, उसको कफन दिया जाएगा। किसी
کے پیٹ میں درد ہو, طاعون ہو, اپینڈس ہو, اس سے مر جائے, وہ بھی شہید ہے, کفن دیا جائے گا. مگر سنو پیارے سنو, اگر جو تلوار لے کر کے کہیں کے میدان میں اسلام کی خاطر زخم کھا کے مر جائے, انتقال ہو جائے, تو وہ شہید ہے. ایسے شہید کو شریعت مصطفیٰ میں نہ غسل دیا جائے گا, نہ کفن دیا جائے گا, انہی کپڑوں میں اس کو دفن کیا جائے گا, تاکہ حشر کے میدان میں سارے لوگ اپنے کفن میں اٹھے اور یہ شہید اپنے ان کپڑوں میں اٹھے. اس کے کپڑے لائٹ اور سورج اور چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے, وہ خون کے دھبے وہ نورانی ہو جائیں گے, ان سے خوشبو آتی ہوگی. حسین کو اس لیے کفن نہیں دیا گیا جب کہ حسین پاک نے اگر کربلا شریف میں کہ لڑنے کے لیے, حکومت کے لیے نہیں, سیاست کے لیے نہیں, لیکن ڈاکٹر ذاکر نالائق نے یہ کہا ہے حسین کی لڑائی اپنی سیاست کی لڑائی تھی, اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. حسین کی لڑائی اپنی سیاست کی تھی, اپنی دولت کی تھی, رئی کی حکومت کے لیے تھی. اس نے یہ بکواس کی ہے, کتنے لوگوں نے اس چیز کو بولا ہے. اگر حسین پاک ایسے ہی شریعت کے خلاف ان کو کفن دے دیا جاتا تو لوگ کیا کہتے کہ لیکن اللہ نے کہا حسین کو کفن نہیں دیا جائے گا, اس لیے حسین کا چلنا شریعت مصطفیٰ پر, حسین کا کھانا شریعت مصطفیٰ پر, حسین کا پینا شریعت مصطفیٰ پر, حسین کا بیٹھنا اٹھنا شریعت مصطفیٰ پر, حسین کی زندگی گزارنا شریعت مصطفیٰ پر, حسین کا بچپنا, حسین کی جوانی, حسین کا بڑھاپا شریعت مصطفیٰ پر. حسین دنیا میں آئے شریعت مصطفیٰ پر, دنیا سے جائیں تو شریعت مصطفیٰ پر. اس لیے کفن نہیں دیا گیا تاکہ کسی ظالم کو انگلی اٹھانے کی اجازت بھی نہ ہو. میرا حسین وہ ہے دنیا میں رہے تو بھی شریعت پر, اور دنیا سے جائے تب بھی شریعت مصطفیٰ پر. حضرت عشق محبت ذکر امام حسین حضرت علامہ سید مفتی مقیم الرحمان صاحب قبلہ نعرہ تکبیر. علماء کرام ایک کتاب ہے شرف المعبد, اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب میزان لگا ہوگا, ترازو وہ گناہ تولنے نیکیاں تولنے والی ترازو ہوگی, تو ایک ترازو میں نانا کی امت کے گناہ رکھے جائیں گے اور ایک ترازو میں حسین کے وہ شہید جو خونی کپڑے تھے وہ کپڑے رکھے جائیں گے, اور جتنے گناہ حسین کے کپڑوں پہ چڑھ جائیں گے نانا کی امت کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اب میں کہتا ہوں حسین کے کپڑے 1 کلو 2 کلو کے ہوں گے, 4-5 کلو 10 کلو کے ہوں گے, نہیں سننے والے سن لو, دل کی تختی پر نوٹ کر لو, حسین کے کپڑوں کا وزن سنو. حسین کے کپڑوں پہ کتنے خون کے قطرے لگے ہیں, 72 زخم ہوئے ہیں, کتنے خون میں سنے ہوں گے, مگر یہ کتابوں میں لکھا ہے حسین کی شہادت کے وقت جتنے قطرے خون کے جسم سے نکلے ہیں ان میں سے سب سے چھوٹا والا قطرہ, سب سے چھوٹا والا قطرہ اٹھا کر کے ایک پلے میں رکھ دو. زمین کے بڑے بڑے 7 پہاڑ, جبل ابو قبیس, جبل طور, جبل احد, بڑے بڑے 7 پہاڑ ایک پلے میں رکھ دو, اور جب تولے جائے تو حسین کے اس خون کے قطرے کا وزن 7 پہاڑوں سے زیادہ ہوگا. اب مجھے کہنے نے دیا چاہے ایک قطرے کا یہ عالم ہے تو حسین کے ان کپڑوں کا عالم کیا ہوگا جس پہ سینکڑوں قطرے لگے ہیں. اس لیے حسین کو کفن نہیں دیا گیا. اب چلو ذرا آگے چلو, میں تقریر ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اتنی بات اور بتا دوں, انشاءاللہ زندگی رہی تو یہیں سے پھر چلوں گا, ملاقات ہوگی, لیکن اتنی بات اور بتا دوں کیونکہ 2:30 بجنے لگے ہیں. یہ بات سنتے چلو, حسین پاک کا جسم شریف کربلا شریف میں دفن ہو گیا ہے, اور سر پاک کو
کو یزیدی کے یہاں لے جایا گیا، پہلے ابن زیاد کے یہاں لے جایا گیا، پھر یزید کے یہاں دمشق میں لے جایا گیا، پھر وہاں سے واپس مدینہ پاک کو کر دیا۔ سب سے زیادہ معتبر روایت یہی ہے، حالانکہ اور بھی روایتیں ہیں کہ حسین پاک کے سر پاک کو مصر میں دفن کیا گیا، حسین پاک کے سر پاک کو کوفہ کے جو مومنوں کا قبرستان تھا اس میں دفن کیا گیا ہے، حسین کے سر پاک کو اسی نیزے پہ لگا کر کے بیت المال میں رکھ دیا گیا تھا۔ لیکن فقیہ ملت علامہ جلال الدین نے جو لکھا ہے سب سے معتبر روایت یہی ہے، حسین پاک کے سر پاک کو مدینہ شریف لے جا کر کے جنت البقیع میں جہاں سیدہ فاطمہ کی قبر شریف ہے، سیدہ فاطمہ کی قبر انور ہے، سیدہ فاطمہ کے ایک پہلو میں حضرت امام حسن ہے اور دوسرے پہلو میں حضرت امام حسین کا سر پاک ہے، وہاں پہ دفن کر دیا گیا ہے۔ پیارو یہ حسین پاک ہے، ان کے بچوں سے محبت کرتے رہنا، ان کے شہزادے سے محبت کرتے رہنا، اپنے آپ کو اتنا پیارا بنا لو۔ آج کے بعد جھوٹ مت بولنا، آج کے بعد شرابیں مت پینا، آج کے بعد جوا مت کھیلنا، آج کے بعد سٹا مت کھیلنا، آج کے بعد تیری میری چغلی غیبت مت کرنا، کسی سے جلن حسد کینہ بغاوت مت رکھنا، آپس میں میل محبت پیار سے رہنا، ادھر سے جاؤ تو سلام، ادھر سے آؤ تو سلام، لگے ایک ماں باپ کی اولاد ہے، ارے تم ایسے ہو جاؤ، تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہیں، اپنے نہیں بلکہ غیر کہیں واہ نبی کا غلام اتنا اچھا ہے، تو پھر نبیوں کا امام کتنا اچھا ہوگا، مسلمان اتنا اچھا ہے تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہوگا، قرآن پڑھنے والا اتنا اچھا ہے